जल्दी 7 मुहर्रम में थोड़ा पानी ला बराए ताजील ज़रूर है जो तो खुदा बुलंद तरीन तमाम हाज़िर मजलिस बुजुर्गान नौजवानान मातमी तज़रान सबकी सेहत व सलामती के लिए एक और बुलंद तरीन सलावत। मजलिस सज़ा में शिरकत करने वाले मेरे मौला के जितने अज़ादार ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और जो अपनी नज़र नियाज रोज़ाना पेश करते हैं, शेख हुसैन शाह साहब तबलीग का मिसाल हमद खान वाले की तरफ से आज मौला की नज़र नियाज पेश की जा रही है। वो खुलूस देखते हैं, हैसियत नहीं देखते, नियत देखते हैं। सबकी हाजात की कबूलियत के लिए बंद हवाए का दरवाज़ा खुला हुआ है। मिलके बुलंद तरीन सलावत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन। इतनी ही बाबा जितना सलात पढ़ लीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़िही अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुव्वे, या वालियल वली, या मज़हरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। बुलंद मेरा मौला आप तमाम हाज़रीन की रोज़ाना बाकायदगी के साथ इस पूरा शोक दौर दिगरू हालात में अपना कीमती वक्त में से मौला के लिए यहाँ वक्त देना इबादत में शामिल फरमाएं। इतना कुछ पढ़ा जा चुका है। बुजुर्ग तो कमाल किया ही करते हैं, जवान भी अपनी तरबियत का असर दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बच्चे से लेके अली रज़ी तक इन्होंने बताया है कि हम पाकीज़ा दूध के पले हुए हैं। ये कोई खुशामद नहीं है, ये एतराफ़ हकीकत है। और आज मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में ख़ास तौर पर जो हाजतमंद बैठे हैं, अभी एक भाई कह रहे थे कि बच्चों के लिए मेडिकल तालीम अप्लाई कर रखा है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, दावा नहीं किया करता, कि आप उस दर पे आते हैं कि जिस दर से दुश्मन भी खाली नहीं है। तो है ना पता, दुश्मन भी खाली कभी नहीं है। तो आप तो मौला के चाहने वाले हैं। सिर्फ ये है कि आप तवस्सुल उससे करें जिसकी कभी अल्लाह टालता नहीं। मैंने शासन चराग में एक मजलिस में कहा था कि हम लोग अक्सर लोग, मैं भी शामिल हूँ, मांगते ऐसे हैं जैसे अपने पास से कुछ दे रहे हैं मौला को। मगर इन बुजुर्गों से सुना है कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा, ये शेर बहुत कम मैं सुनता हूँ, जो आला ज़र्फ़ होते हैं
ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیغام۔ ان سے تمسک کر کے دیکھیے، ان سے تمسک کر کے دیکھیے، نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، مجھے اتنا یقین ہے دینے والے ہاتھ پہ۔ دامن طلب چھوٹا ہو سکتا ہے، دینے والا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ میں روزانہ دعا توسل پڑھتا ہوں، کب سے پڑھتا تو پہلے بھی تھا، کبھی اعمال میں پڑھی۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ پنجاب، بینک آف پنجاب کے جو سربراہ تھے ظفر مسعود صاحب، ان کے ابا ہے ماشاءاللہ سربراہ اب بھی ہوں، ٹھیک ہے ویسے رسمن کہتے ہیں، پتہ نہیں چلا انسان آیا کب چلا گیا، لیکن ان کے والد جو بہت بڑے درکار بھی بزرگ منور سنگھ صاحب، بچہ ان کا ہاتھ سے بچ گیا، باقی سارے گئے، ایک بندہ بچا، ایسے تھا نا۔ تو ان سے پوچھا گیا ٹی وی پہ، دیکھیں کیا میرے مولا کی شان ہے، میں 14 معصوموں کو سلام نہ کروں ہاتھ رکھ کے سب؟ وہ کہتے میں روزانہ پڑھتے ہیں، کہہ رہا میں نماز ظہرین کے بعد دعائے توسل پڑھتا ہوں، تو مجھے کیا ہوگا؟ اگر میں اور آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ وہ دیتے ہیں اگر کو مانگے اسے، وہ اپنے بچے کے ہاتھ سے تو تھوڑی کرتے تھے، ہاتھ ساتھ سے بلیات اور سما سے محفوظ رہنے کے لیے دعائے توسل پڑھ جاتے۔ اور میں آج اپنی گفتگو کی ابتدا سب ایک جملے سے کروں گا، کیونکہ قرآن کی دلہن سورہ رحمان نے 60 نمبر گھونگھٹ اٹھا کے بتایا کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ روزانہ گفتگو ہوتی ہے، کس کس نے احسانات کیے ہیں، کس کس پہ احسانات ہوئے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے احسان تک، کسی احسان کا بدلہ برائی نہیں ہے، کسی احسان کا بدلہ دشمنی نہیں ہے، الا الاحسان، سوائے احسان۔ آج مجھے ایک بات بڑے درد مندی سے کرنا ہے، تو کربلا کے ایام ہے، منقطع عروج پہ ہے کربلا، میدان کارزار میں ایسے ایسے جوان بزرگ جذبہ شہادت سے سرشار بیٹھے ہیں، اگر داڑھی والے ہیں سفید، وہ اپنی داڑھی کو خون سے فداء کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بچے ہیں ان کا جذبہ شہادت کا یہ علیحدہ کہانیاں ہیں، لیکن حضرت نجم افندی نے کہا تھا کہ واہ کربلا والو، واہ کربلا والو، تخت انما والو، تاج حل عطا والو، جان مصطفیٰ والو، وضع مرتضی والو، کیا وفا پہ جانے دی تم نے وفا والو، واہ کربلا والو، واہ کربلا والو، کوئی تم میں اکبر تھا، کوئی تم میں اصغر تھا، کوئی ثانی جعفر، کوئی مثل حیدر تھا، جرأت و شجاعت میں دو جہاں سے بڑھ کر تھا، زیر تیغ سنتے ہیں فاطمہ کا درد۔ بدل قریب آ گئے ہیں، لیکن میں جس نقطے کی جانب معرفت کے نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احسان تو بنی ہاشم بہت کیے، مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب کہ جو سرکار مطلب جو تھے وہ بیدت البلد تھے، وہ جتنے بھی مکہ والے تھے، کیونکہ حضرت ہاشم سے ہی چلی آ رہی تھی، یہ پورا خاندانی سخی ہے، انہوں نے مکے والوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے یہاں کنواں کھودا ہے، یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، لیکن آج مکہ اگر صحیح معنوں میں سیراب ہو رہا ہے، اس کی بنیاد سرکار عبد المطلب نے، اور اس کے بعد ایک یہ احسان کیا انہوں نے، اور احسانات ہوتے رہے۔ آج مجھے اس احسان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے مولا حلال مشکلات، لنگر آسمان و زمین، مشکل کشا دوزخاں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں چیپٹر پڑھا تھا تاریخ اسلام کا، تو اس میں
صاحب تاریخ اسلام نے جملہ لکھا کہ مولا علی نے ایک اور بڑا احسان کیا تھا امت پہ. دین پہ تو احسانات آپ جانتے ہیں کہ ایک احسان جس کو کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا عام لوگوں نے. بزرگ کو جانتے کہ میرے مولا علی نے جو کیپٹل تھا اسے منتقل کر دیا مدینہ سے کوفہ. یہ بہت بڑا احسان ہے کیونکہ دارالحکومتوں میں ہوتے جنگیں ہوتی فسادات ہوتے لڑائی ہوتی. میرے مولا نے کوفہ منتقل کر دیا اور تاریخ یہ بتاتی ہے اس لیے منتقل کیا کہ مکے مدینے والے امن سے رہے. مکے مدینے والے امن سے رہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اسی سے فساد بھی پھولتے ہیں. انہیں کچھ نہ ہو یہ سکون سے کھائیں گے. آج بھی دنیا حیران ہے کہ کوفے میں دارالخلافہ میں جب ظاہری خلافت میرے مولا کے پیروں میں گر کے ڈالی گئی پتہ چلا جو سچ والے ہوتے ہیں انہیں خلافت کے واسطے دیے جاتے ہیں انہیں قیادت کے واسطے دیے جاتے ہیں. اور میرے مولا نے جب قبول کیا تو کیا کہا تھا حالانکہ یہ حکومت جو ہے علی کے نزدیک بکری کی ناک سے بہنے والی پانی سے زیادہ نہیں. اے ابن عباس مجھ سے پوچھو اس کرسی کی اقتدار کی کیا حیثیت ہے. یہ جو جوتی میں بیٹھ رہا ہوں اس سے بھی کم تر ہے یہ حکومت. اور ابھی یہ میں نے جو شعر پڑھا جملہ کہا حسنین شہری صاحب کے اس شعر سے متاثر ہو کر پڑھا جو پڑھنے والا جب پڑھتا مجھے نہیں پتا ہندو ہے مسلمان ہے وہ تو پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. آپ اپنے اپنے غم میں بیٹھے رہے اتنی بڑی بات کر گئی ہے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا حد نہیں. کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. آج جو بھی آزادی کی حریت کی تحریک ہے اس کا مرکز محور کربلا ہے. میرے مولا علی نے ایسے ایسے کارنامے کی احسان کر دیا. اس امت کو جو کھاؤ پی پیٹو قسم کی امت ہے جو کھجور کھا کھا کے بڑے ہو گئے. آج آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن علی کے چاہنے والے ماسب علام کا شکار جہاں آپ مظلوم میں جتنے تحریک ہیں کشمیر لے لیں فلسطین لے لیں. میں کوئی اس طرح میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمام تحریکوں کا سرچشمہ کربلا ہے. اور کربلا آج بھی آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے آ جائیے. لیکن دنیا ہے کہ مصلحتوں کا شکار ہے. انہوں نے کبھی انہوں نے کسی کو جتایا بھی آتا ہوئی اللہ کے دین کے لیے وہ کام کیے. کیا کچھ پڑھا گیا ماشاءاللہ. ابھی علی رضوی ماشاءاللہ کہ جو خوبصورت انداز میں اپنے دادا کی یاد تازہ کر رہے شہزاد بخور. یہی ہے اپنا مشغلہ یہی ہے بات کام. یہ مسئلہ غور کیا مسئلہ بھی ہے کام کی بات بھی ہے. یعنی اندازہ لگائیے کربلا والوں نے مسئلے میں جرأت و شجاعت کے وہ باب رقم کر دیے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سیکھے ہوئے لوگ تھے. نام ماں نے دیکھی درجمہ سے لڑائی گرتے ہوئے لڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا. بچوں کو سفر خلق کرتے ہوئے دیکھا. کتنی مشکل سے اجازت ملی. لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں. لوگ جینے کے راستے ڈھونڈتے ہیں. کربلا واحد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کی تیاری ہوتی ہے. کسی طرح مولا مجھے جانے دیں. سن و سال کی ایسی آزاد. آج جس شہزادہ کا ذکر میں نے کرنا ہے عام شہزادہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے تھے نہ جو امام حسن شجاع نہیں تھے. بہت ہمارے اپنے کہنے تشریح میں سے حیثیت نے ٹی وی میں مجھے مستعد کر دیا یہ کہیں گے کیونکہ بعض آج کل تک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بڑا نیچے ہو کے بیٹھتے ہیں گمنامی میں بیٹھتے ہیں. تو ایک صاحب کو بلا لیا گیا مجالس بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ شیعہ بھی کہلاتے ہیں کہ جی یہ بتائیے کیا امام حسن علیہ السلام سلو پسند تھے اور امام حسین علیہ السلام جنگ پہ آمادہ ہو گئے تو کیا یہ کوئی خون میں فرق تھا کیا یہ مزاج میں فرق تھا. میں نے کہا بھائی
خون کی بات اور مزاج کی جو بات ہے تو وہ تو حضرت نیسا اکبر آبادی نے کہا تھا کہ نبی کا قلب جسے نور عین کہتا ہے، جسے مزاج علی دل کا چین کہتا ہے، یزیدیت کے پرخ سے اڑا دیا جس نے اس ادا کو زمانہ حسین کہتا ہے۔ یہ خون کا فرق نہیں تھا، مزاج کا فرق نہیں تھا، اپنے حالات و مصلحت کے مطابق ان کو جو ڈیوٹی دی گئی انہوں نے ڈیوٹی کی۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ امام علی مقام ہوتے، خواجہ لطیف انصاری اللہ مقام انہوں نے لکھا ہے، کتنے پڑھے لکھے انسان تھے، تو وہ بھی سنو کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کی جگہ اگر کرم حسن مصطفیٰ ہوتے تو وہ بھی جنگ دفاع میں اسلام کے دفاع اسلام میں جنگ کرتے۔ تو استاد قمر زلالی نے تو یہ راز کھول دیا صلح حسن کا کہ حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے۔ بہت گہری بات کی استاد نے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے، سوال مجھ سے جو کرتے تھے صلح کیوں کر لی، جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا۔ ایک ایسا شہزادہ جن کی پوری بایوگرافی آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں، میں جو خود انہوں نے تحفہ دیا تھا، اللہ مزید درجہ بلند کرے گا۔ ڈاکٹر ضلع اختر نقوی صاحب کی پوری کتاب ان کی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے لکھ کے دے دی کہ آپ کے بیٹا تو ہے تاریخ شہزادہ قاسم بن حسن، شہزادہ قاسم بن حسن۔ میں پڑھتا رہتا ہوں اس کتاب سے، ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، ایک مل کے بڑا سلوات بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چونکہ سامعین جو تشریف لاتے ہیں نا مجلس میں، ان کے خیالات، ان کے مزاج، ان کے مسائل حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک ہی چیز پہ فوکس رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو آج سبق مسلح بیان کیا وہ آپ کو سنانا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے منتشر خیالات کو سمیٹ کے فقط مجلس میں لے آئیں تو میرا پکا وعدہ ہے کوئی زبان سبحان اللہ کہے بغیر نہیں جوڑے۔ لیکن اگر آپ سوچتے رہیں گے کہ اس کام کا کیا بنے گا، اس کا کیا، ہمارے یہاں ایک صاحب نا آگ پہ ماتم کر رہے تھے، مجھ کو یاد آ گیا، گاؤں کی باتیں سنی، آگ پہ ماتم کر رہے تھے تو باقی کوئی نہیں جلے، ان کے پیر جلے، ناراض نہیں ہو، باقی کوئی نہیں جلا، ان کے بچے گزر گئے، وہ جو بزرگ تھے چچا مرزا انہوں نے کہتے تھے، ان کے پیر جل گئے۔ اگلے دن میں چلا گیا ان سے ملنے میں، کہ چچا بچوں کے پیر بھی نہیں جلے۔ وہ سندھی بیچارے جو جن کہتے ہیں یہ بھنگ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں ہوا۔ چلو آپ لوگ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے، آپ کے ہوش میں نہیں ہوتے، چلو آپ تو ہوش میں تھے، نمازی پرہیزگار ہیں آپ کے پیر کیسے جل گئے؟ تو پتہ انہوں نے کہا بیٹے ہوا یہ کہ میری دکان کی چابی جیب پہ وہ گر گئی، میرے دن چابی بھی نہیں ملی، پھر سلوات پڑھے اب جو چابی آگ میں گر گئے وہ پیسے اٹھایا بیچارے۔ میں نے کہا جب کوئلے ٹھنڈے ہو جائیں گے صبح بات کر ہی رہی ہے، ایک اور سلوات پڑھی۔ تو چونکہ ذکر حسین معجزہ ہے، اگر ہم مکمل طور پہ توجہ مرکوز رکھیں، ہم جو گھر سے سوچ کے چلے تھے یہ مسائل ہے ہمارے، اتنا لگ بھگ پڑھانا یہ پتہ ہوتا ہے آنے والے کو کیا چاہیے، یہ دے دیا کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اذہان عالی کو مجلس میں موجود رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت مختصر وقت میں بہت بہترین انداز میں مولا کی ڈیوٹی ہوگی، اور آپ حضرات کی مجھے پکا یقین ہے تمام حاجات بھی پورے ہو جائیں گے۔ یہ تو لینے کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے، یہ الگ بات ہے، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اس وسیع نے اتنا بڑا احسان کیا ہم نے کہ ایک ایسی جگہ دارالخلافہ بنایا، اور وہیں پہ میرے مولا علی نے ایسی حکومت قائم کی کہ جہاں علی نے اعلان کیا تھا جانے سے پہلے، بتاؤ تم میں ہے کوئی جو بھوکا سویا ہو، تم میں ہے کوئی جس کے پاس رزق کی وسعت نہ ہو؟ اور آپ حیران ہو گئے، یہ میرے جملے میں علامہ مرزا اطہر مرحوم کے جملے ہیں کہ جب جتنے دن میرے مولا ان مسلمانوں کی دی ہوئی خلافت بیٹھتے رہے،
کوفے میں ایک بھی کرائم نہیں ہوا، کوئی کرائم نہیں ہوا وہاں۔ وجہ کیا تھی؟ علی جیسا عادل حکمران بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کبھی سیلاب پہ لیڈی چمکائی جاتی ہے، کبھی طوفانوں پہ، کبھی کسی پہ، کبھی میرے مولا نے ہر طرح کے سیلابوں کو کنٹرول کیا، ہر طرح کے افراد و تفریح کو کنٹرول کیا۔ علی کا دور حکومت جو تھا مثالی دور حکومت تھا، جس پہلو سے دیکھ لیا کتنے احسانات میرے مولا علی کے، اور اسی علی کے اولاد نے اسلام کا دفاع کیا، اس انداز سے دفاع کیا کہ چاہے وہ کمسن ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، جتنے بھی آئے تھے کربلا کے میدان میں، آج کا تذکرہ، آج کا دن اور آج کے بعد ہونے والی پرسے آپ سب کچھ بھلا دیں، بس ذہن میں یہ رکھیں کہ 7 محرم کا دن آ